पाकिस्तान में जो पहले रुझान था ख़वातीन में ड्रग्स के हवाले से इस्तेमाल करने के हवाले से इतना ज्यादा नहीं। लड़कियों के अंदर ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। इस टाइम जो आइस की प्रेवलेंस है यंगस्टर के अंदर, वो लड़कियों में रेशो 60% है, मेल स्टूडेंट्स हैं उनमें 40% है। कोकेन का एक जो ट्रेंड चल पड़ा है वो लड़कियों में बहुत ज्यादा चलना शुरू। ओपीआइड का जो ट्रेंड है वो लड़कियों में ज्यादा शुरू हो गया है। एमडी कैट क्वालिफाई कर गया और मैं रह गया, मैंने जागना है, मैंने जागते ही रहना है। तो उस जागने के चक्कर में उसमें डिप्रेशन में आता है, और डिप्रेशन को कौन फिल करता है? ड्रग्स, और ये ड्रग सप्लायर और ड्रग ट्रैफिकर इस गैप को फिल करते हैं। जो रिवायती ड्रग्स थे उससे हटकर कुछ ऐसी नई ड्रग्स सामने आ चुकी हैं। बच्चे जो है मुख्तलिफ एनर्जी ड्रिंक्स में उसको डालकर पीते हैं। ये प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन जो है, जिसको प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स कहते हैं, ये इनके अंदर इनके फार्मूला में मौजूद होता है। मुख्तलिफ पार्टीज में जाते हैं, उसमें उनको एक ट्रे में शुरू में कहा जाता है कि जी ये ले, आप ये पिल्स हैं, आप ये ले, 7-8 घंटे आप डांस करेंगे, एक्टिव रहेंगे। वो बच्चे फिर पूछते भी नहीं है कि कौन सा कंटेंट है, ये क्या चीज है, वो ले लेते हैं एक्सुबरेंस में। बच्चों के ऊपर प्रेशर होता है, सबसे बड़ा प्रेशर ये होता है कि मेरा कल पेपर है मैथमेटिक्स का और मैंने सारी रात जाग। अपने पीयर को कॉल करेगा, यार कोई चीज है, तो वो कहेगा यार मेरे पास एक पिल है, वो लो तो आप जागोगे, वो आइस पिल होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जमशेद खान। आज हम बात करेंगे मंशियात के बढ़ते हुए रुझान के हवाले से कि खसूसन बच्चों से लेकर बड़ों और बड़ों के अलावा ख़वातीन में मंशियात का रुझान जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसकी क्या वजूहात हैं? इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं यहाँ पर डॉक्टर मलक अयूब साहब जो है यहाँ पर हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब से हम पूछेंगे कि यहाँ पर आखिरकार क्या वजूहात हैं कि जिनकी वजह से मंशियात का जो इस्तेमाल है मुख्तलिफ एज ग्रुप में जो है वो ज़्यादा होता जा रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ आपने ये आज का जो प्रोग्राम है मरतब किया है। ये ड्रग एडिक्शन एक मेनस, एक नासूर है जो माशरे में पेनिट्रेट कर रहा है। अगर हम देखें ग्लोबली, दुनिया में भी इसका ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हम भी एक विक्टिम स्टेट है, और हमारी 7.6 मिलियन पॉपुलेशन इस वक्त ड्रग एडिक्शन में आ चुकी है। और ये मेनस ऐसे तेजी से पेनिट्रेट कर रहा है कि हर साल तकरीबन 40,000 लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब हार्ड ड्रग्स हैं और सॉफ्ट ड्रग्स हैं, उस पूरे सिनेरियो को अगर हम देखें, कुछ जो ड्रग का प्रेवलेंस है जो पाकिस्तान के अंदर है, तो वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। उसकी वजूहात हैं जिस तरह अभी आपने क्वेश्चन में पूछा। सबसे पहली वजह यह है कि हमारी जो यूथ है उसको हमने स्टीयर करना है, उसको हमने इंगेज करना है, उसको हमने साथ में लाना है। अब उसके साथ साथ अब जो यूथ उसके अपने प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स में सबसे पहले उनका प्रॉब्लम है कि वो डिप्रेशन में बहुत जल्दी आ जाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स हैं। उसके अलावा उन्हें उन्हें कोई जो स्पेस है जो कि पेरेंटल कंट्रोल की वजह से वो स्पेस फिल करनी चाहिए, वो स्पेस की अवेलेबिलिटी है। अब उस स्पेस को कौन फिल करता है? उस स्पेस को ड्रग सप्लायर फिल करते हैं, ड्रग ट्रैफिकर फिल करते हैं। और जब वो डिप्रेशन में होते हैं, जब वो ऐसी क्रियोटिक सिचुएशन में यंगस्टर होते हैं, तो उन्हें ड्रग वाले वो एक ड्रग की तरफ लेके जाते हैं ताकि आप ये इस्तेमाल करें और एक टेम्पररी रिलीफ की तरफ आ जाएंगे, और आपको फॉर द टाइम बीइंग आप एक प्लेयर मोड में आ जाएंगे। हालांकि वो प्लेयर मोड नहीं है, वो जिंदगी का एक बहुत बड़ा भयानक फैसला है, जिसकी वजह से अगर वो ड्रग एडिक्शन में आ गए तो उनकी जिंदगी तबाही बर्बादी की तरफ चली जाएगी। अब आप देखें कि यंगस्टर जो इस वक्त पाकिस्तान का एक मैं कहता हूँ कि एक न्यूक्लियस है, एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, एक पावर फोर्स है। हमारे पास जो अप टू 39 जिस बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो है 63%। जो किसी भी दुनिया में इतनी बड़ी पॉपुलेशन यंगस्टर पे होना, और जो प्राइम यूथ की अगर हम बात करते हैं, जो कि प्राइम यूथ है जो कि 15 से 30 ईयर्स के है, तो वो हमें 29% लोग हैं। अब ये 29% लोगों को हमने स्टीयर करना है, यही फ्यूचर है आपका, इन्होंने इस नेशन को बनाना है, तो इसके ऊपर काम करने की जरूरत है, इनके साथ अवेयरनेस कैंपेन्स की जरूरत है। आपको मैं बताऊं कि ये जो हम आज के ये प्रोग्राम है, ये भी एक अवेयरनेस है, और इस अवेयरनेस की वजह से कुछ बच्चे आज के ये प्रोग्राम सुन के इन खराफात की तरफ नहीं जाएंगे, तो आई एम श्योर आज हमारे प्रोग्राम का पर्पस हल हो जाएगा। अब एक और आपको बताता चलूं कि जो प्रेवलेंस है वो सबसे बड़ी गंदी ड्रग है, जिसको हम कहते हैं मैथमेटीन, मैथ, वाइट क्रिस्टल या आइस कहते हैं। अब
اس کو ایمفیٹامین بھی کہتے ہیں. اب یہ وہ جو ڈرگ ہے جو کہ ڈائریکٹلی افیکٹ کرتی ہے مینٹل ہیلتھ کے اوپر, جو لینے کے بعد جو انسان, جو ینگسٹر, بڑا جو بھی ہے, جس ایج گروپ کا ہے, جب وہ اس کو کنزیوم کرتا ہے تو پہلے ڈوز سے ہی اس کی جو ڈیٹوریشن ہے ہیلتھ کی وہ شروع ہو جاتی ہے. اور اس کے ریزلٹ اس قدر بھیانک ہیں کہ جو آپ کا ڈوپامین سسٹم ہے, جو پلیئر ریلیز ہوتی ہے وہ امیڈیٹلی ریلیز ہوتی ہے, اور وہ اس کا جو اس کا ایک ایک ریزروائر ہے, جو ایک ذخیرہ ہے, وہ جو لائف کا ذخیرہ ہے 90 سال 80 سال 70 سال, وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. ود ان 2-3 ایئرز وہ ختم ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک سیروٹونین ایک اور سیکریشنز ہے جو کہ زندگی کے ساتھ چلتی ہے, آپ کو پلیئر دیتی ہے, آپ کو لائف کے موڈ کو صحیح رکھتی ہے. وہ بھی آپ اس کی وجہ سے, آئس کی وجہ سے اس کو جب فڈل کرتے ہیں, کیونکہ آئس جو ہے نا اس کو کہتے ہیں سٹیمولنٹ, یہ فوری طور پہ ہائپر ایکٹیویٹی کرتا ہے, نیورونز کو ایکٹیویٹ کرتا ہے, اور اس کے جو اس کے یوزر ہیں ان کے اوپر امیڈیٹ افیکٹ ہوتا ہے. اس کی وجہ سے جو ان کے ریسپٹر ہیں جو کہ ہارمونز کے افیکٹ کرتے ہیں, اور جو ہمارا سینٹرل نروس سسٹم ہے جو کہ پوری باڈی کا ایک سگنل کا کمیونیکیشن کا سسٹم ہے, اس کو جب فڈل کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو برین ایکٹیویٹی جو فیکچوئل ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی ہوتی, اور فیک ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی ہے. اور آپ نے دیکھا یہ آئس کے جو لوگ ہیں 6-7 دن جاگے رہتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ دیکھیں 6-7 دن جو ہیومن باڈی بایولوجیکلی بات کریں, میڈیکلی آپ بات کریں, 6-7 دن جاگنے کے بعد کیا حالت ہوگی انسان کی, نارمل انسان کی. لیکن آئس کی وجہ سے, اسٹیمولنٹ ڈرگس کی وجہ سے اس کی ہائپر ایکٹیویٹی ہوتی ہے, اور اس انسان کے اندر جو تھنکنگ پروسیس ہے وہ امیڈیٹلی خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جو پولر جس کو ڈس آرڈر کہتے ہیں, اس کے موڈ سوئنگ ہوتے ہیں, اس کا اریٹیٹو بیہیویئر ہوتا ہے, اس کو تو میں پیشنٹ کہتا ہوں, جو ایڈکٹیڈ ہے اس کو میں پیشنٹ کہتا ہوں, بیکاز وہ پیشنٹ ہے, اور اس کا جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ اتنا اریٹیٹو ہوتا ہے, اور اسٹیمولنٹ کی وجہ سے. اور وہ پورے دیکھیں ایک انسان ہے, ایک انڈیویجول ہے, ایک ایڈکٹیڈ ہے, لیکن اس کے ساتھ 30-40-50 لوگ جو اس کی فیملی کے ہیں وہ ایک انتہائی نگفتہ بے حالت سے گزرے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کا وہ جوان جو کہ ڈرگ ایڈکشن کی طرف چلا گیا ہے اس کی جو حالت وہ دیکھتے ہیں. کیونکہ میں جب ریہیب کی طرف جب ہم آئیں گے تو دیکھیں گے کہ بہت ساری سٹوریز ہیں جس کے بارے میں ہم بعد میں بات کرتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب آپ نے جس طرح ذکر کیا مختلف قسم کے کونسلنگ بھی نہیں ہے, ایک سماجی ہمارا جو ایک ڈسٹنس پیدا ہوا ہے بچوں کے درمیان اور والدین کے درمیان, لیکن ایک چیز جو سامنے اب آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو روایتی ڈرگس تھے اس سے ہٹ کر کچھ ایسی نئی ڈرگز سامنے آ چکی ہیں کہ جس میں بچے جو ہے مختلف انرجی ڈرنکس میں اس کو ڈال کر پیتے ہیں, جبکہ وہ ڈرگز نارملی وہ اویلیبل ہوتی ہے, مختلف میڈیکل سٹورز پہ بھی ہوتی ہے. تو اس سے پھر کس طرح بچایا جا سکتا ہے, اس کے کیا سمپٹمز ہیں, ان کے ساتھ جو ہے ان کو روکنے کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ انتہائی امپورٹنٹ کوشچن ہے, اور یہ ہماری ینگسٹر کو اویئرنیس کے لیے انتہائی ضروری ہے. آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ جو ڈرگز ہیں اس میں ہم بیسیکلی دو کیٹیگریز ہیں, ایک اسٹیمولنٹ ہے, ایک ڈپریسنٹ ہے. ایک ہائپر ایکٹیویٹی کرتا ہے, ایک ڈپریس کر دیتا ہے, بالکل سلو ڈاؤن کر دیتا ہے. اب ان دونوں صورتوں میں ایڈکشن ہے, چاہے کسی قسم کی ہو. اب دیکھیں پہلے آج سے جو 3-4 ڈیکڈز پہلے آرگینک ڈرگز کا ایک پریولنس تھی, جس میں پاپی کا استعمال ہوتا تھا, کوکین کا استعمال ہوتا تھا, اوپیم کا استعمال ہوتا تھا. تو وہ ڈرگ جو تھیں وہ ٹو سم ایکسٹینٹ ان کے اندر آرگینک کنٹینٹس تھے. لیکن آج کی جو ڈرگز ہیں جو کہ پچھلے 2 ڈیکڈ سے ڈرگ کا جو کلچر بنا ہے, جو لینڈسکیپ ہے اس وقت ڈرگ کا پوری دنیا میں اور پاکستان میں, وہ پیورلی کیمیکل بیسڈ ہے, لیبارٹری میں تیار ہو رہی ہیں, ہیومن میڈ ہیں, اس کے اندر کوئی آرگینک آئٹم نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو آپ نے بات کیا کہ مختلف ایک گیبی کا ایک کیپسول ہے, وہ گیبی کا جو ہے وہ ایک کیمیکل ڈرگ ہے. اس کا پرپز کیا ہے؟ اس کا پرپز یہ ہے کہ وہ پین کلر کے طور پہ, انتہائی پین کلر کے طور پہ جو پیشنٹس ہیں میڈیکلی ٹریٹ ہوتے ہیں ان کو دیا جاتا ہے. لیکن آپ اس کو جب ابیوز کریں گے, جب اس کو سبسٹینس کو ابیوز کریں گے تو وہ ڈرگ بن جائے گا. سیم ہیپن ایکسٹیسی پل ہے, ایک ایکسٹیسی پل پیورلی اس کے اندر کیمیکل ہے. اس کے علاوہ ایم ڈی ایم ایک پل ہے, وہ بھی پیورلی کیمیکل پل ہے جو کہ ڈرگ سے بنی ہوئی ہے. اس کے علاوہ بھی ہم دیکھیں بہت ساری ایسی ڈرگز ہیں جو کہ جن کا نام ڈفرنٹ نیم دے کے ان کے اندر جو ڈرگ کے کنٹینٹس ہیں وہ مکس کر دیے جاتے ہیں. آپ نے جو کوشچن پوچھا نا یہ کہ میڈیکل کیسے ینگسٹر کو اس سے پریونٹیو میجرز پہ جانا چاہیے, ینگسٹر کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو بھی ڈرگ ریلیٹڈ جو بھی پرسکرپشن ڈرگز ہیں اس کی طرف ان کو دیکھنا پڑے گا, انہیں اس کا فارمولا چیک کرنا پڑے گا. اور ہم اویئرنیس ہمیشہ دیتے ہیں, ہم یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, پبلک پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز جاتے ہیں, اسکولوں میں جاتے ہیں,
کالجز میں رہتے ہیں، بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو آپ کی ایک فالٹ لائن ہے، اس فالٹ لائن کو آپ نے کراس نہیں کرنا. یہ پرسکرپشن میڈیسن جو ہے جس کو پرسکرپشن ڈرگز کہتے ہیں، یہ ان کے اندر ان کے فارمولا میں موجود ہوتا ہے کہ یہ ہائپر ایکٹیو ہیں یا یہ ڈپریسنٹس ہیں. اس کے مطابق آپ دیکھیں ان کی گیٹ ٹوگیدرز ہوتی ہیں بچوں کی، مختلف پارٹیز میں جاتے ہیں، یہ ڈفرینٹ قسم کی برتھ ڈے پارٹیز ہوتی ہیں. اس میں ان کو ایک ٹرے میں شروع میں کہا جاتا ہے کہ جی یہ لیں آپ پہ، یہ پلز ہیں، یہ بیسیکلی آئس پلز ہوتی ہیں کہ آپ یہ لیں، 7-8 گھنٹے آپ ڈانس کریں گے، ایکٹیو رہیں گے. اور وہ بچے پھر پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ کون سا کنٹینٹ ہے، یہ کیا چیز ہے، وہ لے لیتے ہیں ایگزوبرنس میں. اگر وہ نہ لیں تو جو باقی بچے ہیں وہ اس کو بولی کرتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ کتنے آرتھوڈاکس بچے ہو یار، آپ تو دیہاتی بچے ہو، آپ ہمارے ساتھ شولڈر ٹو شولڈر ملنا چاہتے ہو تو یار یہ لو 7-8 گھنٹے آپ. لیکن وہ پل، وہ آئس پل، وہ بچہ جب پہلی دفعہ لے گا تو آئی ٹیل یو کہ ایڈکشن کا وہ پہلا سٹیپ کراس کر جائے گا. تو میں اپنے بچوں کو یہ بتاؤں گا کہ فار گاڈ سیک جب بھی آپ گیدرنگز میں جاتے ہیں، جو بھی آپ کو پلز اویلیبل ہیں، الکوہلک چیزیں اویلیبل ہیں اور ٹیبلٹس موجود ہیں وہاں پہ، اس طرح کے کوکین کی شکل میں موجود ہیں یا ایکسٹیسی کی شکل میں موجود ہے، MDMA کی شکل میں موجود ہے، یا وٹ ایور دی سبسٹنس وہاں پہ موجود ہے، اس کو آپ ٹچ بھی نہ کریں. کیونکہ آپ اگر ٹچ کریں گے تو آپ کی مینٹل ہیلتھ امیڈیٹلی افیکٹ ہوگی. آپ کی ریٹینشن پاور، جو آپ سکولنگ کر رہے ہیں، کالج میں ہیں، یونیورسٹی میں ہیں، PhD کر رہے ہیں، آپ وہاں پہ اسٹل اسٹیٹ میں آ جائیں گے. آپ کی ہائپر ایکٹیویٹی ختم ہو جائے گی، آپ کا برین کی گروتھ کم ہو جائے گی. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے وہ بچے جو اس سے بچے رہیں گے، جو کہ کلین لائف گزارے ہوں گے، وہ ہائی اچیور بھی بنیں گے. اور ان کے والدین کی جو خواب ہیں، جو ان کے لیے ڈریمز ہیں، جو ان کا فیوچر دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ وہ ہائی اچیور اچیو کریں گے. لیکن آن دی ادر سائڈ یہ بچے جو اس خرافات میں چلے جائیں گے تو ان کے لیے یہ ایک الارمنگ سائن ہے، ان کے لیے وارننگ سائن ہے کہ انہیں کیئرفل رہنا پڑے گا. آپ کا جو ایک میں تھوڑا سا اور بھی ایڈ کرتا چلوں کہ پیرنٹس کا جو پیرنٹل کنٹرول ہے بہت ضروری ہے. جب پیرنٹس اپنے بچوں میں ایب نارمل ایکٹیویٹی دیکھتے ہیں تو ان کے جو گارڈز ہیں وہ آن ہو جانے چاہیے. بچہ جب آئسولیشن میں جا رہا ہے، دیکھیں کیوں آئسولیشن میں جا رہا ہے. بچہ آپ کو اریٹیٹو ہو رہا ہے، کیوں اریٹیٹو ہو رہا ہے. بچہ اوور اسپینڈنگ کر رہا ہے، کدھر خرچ کر رہا ہے، پاکٹ منی کیوں زیادہ لے رہا ہے، اس کو بھی مانیٹر کریں. بچوں کے جو پیئرز ہیں، جو دوست ہیں، کلاس میں ہیں، محلے میں ہیں، اپنے ایریا میں، ان کے اوپر بھی نظر رکھیں کہ کون سی کمپنی ہے بچے کی. بچہ لیٹ آ رہا ہے، اس کے اوپر نظر رکھیں. بچہ آئسولیٹ ہو رہا ہے، بچہ اپنے کمرے میں جا کے بند ہو رہا ہے، اس کو آبزرو کریں. دیکھیں یہ پیرنٹس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارا یہ فیوچر ہے، ہمارے یہ ایسٹس ہیں. اگر پیرنٹس اس چیز کو، اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو دیر آر لائکلی چانسز وہ فال لائن کراس کر جائیں گے. ایگزوبرنس میں بھی ہو سکتا ہے، کیوریاسٹی میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن بچوں کو بتانے کی اشد ضرورت ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ایک سماجی جو بہت زیادہ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ جب بھی کسی کا بچہ ڈرگ ایڈکٹ ہو جائے تو نہ صرف اس کے پیرنٹس چھپاتے ہیں، اس کے خاندان والے اس بات کو چھپاتے ہیں، بلکہ موسٹلی میں نے کچھ ایسے علاقوں میں دیکھا، آبزرو کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اس کی شادی کر دو، یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. اب ایسے سیناریو میں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈرگ ایڈکشن کا علاج کسی کی شادی کروانا ہے؟ آپ نے خود ایسے کیسز دیکھے ہوں گے کہ شادی کے بعد ان کو پتہ چلتا ہے کہ لڑکا جو ہے وہ ڈرگ ایڈکٹ ہے بیسیکلی. اب وہ بیگم تو نہ سائیکاٹرسٹ ہے، نہ وہ ریہیبلیٹیشن اس کو پتہ ہے، تو ایک سماجی جو مسئلہ ہے وہ مزید شدید ہو جاتا ہے. تو ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیرنٹس جو ہیں اگر ان کو اس طرح کوئی سمٹمز نظر آتے ہیں تو کتنی دیر میں ریہیبلیٹیشن کا جو پروسیس ہے یہ مکمل ہوتا ہے اور بچہ جو ہے وہ پھر نارمل زندگی میں واپس آ جاتا ہے؟ یہ آپ نے ایک اہم سماجی مسئلے کی طرف آپ نے انڈیکیٹ کیا ہے. یہ بہت بڑا سماجی مسئلہ ہے. بالکل آپ نے صحیح آئیڈینٹیفائی کیا ہے. ہمارے سوشل کلچر میں، ہمارے رورل کلچر میں یہ ایک متھ ہے کہ یہ ایڈکٹڈ ہے، یہ بچہ خراب ہے، یہ لڑکا خراب ہو رہا ہے، یہ لڑکا بے لگام ہو رہا ہے، تو اس کی شادی کر دو تو یہ شاید ٹھیک ہو جائے گا، راہ راست پہ آ جائے گا. حالانکہ ایسے نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ زندگیوں کا معاملہ ہے. ایک لڑکا ایڈکشن میں ہے، اب وہ ایڈکشن میں ہے اور اگر آپ اس کی شادی کر رہے ہیں تو ایک اور زندگی کو وہ خراب کرنے کے لیے وہ تیار ہو چکا ہے، انلیس اس کا ریہیبلیٹیشن نہ ہو جائے. تو میں اس آپ کا یہ جو پوائنٹ ہے نا، اس کو میں اس طرح ایڈریس کروں گا کہ ایسے لوگ جن کے پیرنٹس کو پتہ چل گیا ہے، اس کو ٹیگ نہ کریں کہ یہ نشئی ہے، یہ گندا ہے، یہ بہت خراب ہے. اس کو آپ کاؤنسلنگ کریں، اس کو آپ تیار کریں کہ یار یہ ایب ہو سکتا ہے، آپ کی زندگی دوبارہ سے بہتر زندگی ہو سکتی ہے، آپ کے پاس ایک امید کی کرن موجود ہے اگر آپ کے پاس
آپ کا ول ہے, آپ کی مرضی ہے اور آپ کا ڈٹرمینیشن ہے. تو ریہیب ہوتے ہیں لوگ, میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں جو ریہیب ہو کے چلے جاتے ہیں اور بڑی دوبارہ سے بہترین زندگی گزارے ہوتے ہیں, وہ ریلیپس نہیں ہوتے, ریکور ہو جاتے ہیں. ایسے سینیریو میں جس کا آپ نے انڈیکیٹ کیا, میں پیرنٹس کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ پہلے اس لڑکے کو آپ ابزارب کریں, اس کی ریالٹی کو آپ ایکسیپٹ کریں کہ وہ نشہ کر رہا ہے, وہ ایڈکشن میں آ چکا ہے. تو ٹھیک ہے, اب اس نے وہ ایک گناہ کر دیا, گناہ کبیرہ کر لیا, جو بھی کر لیا, اس کے لیے راستہ موجود ہے, اس کے لیے معافی کا خانہ موجود ہے. اس کو آپ ریہیب کی طرف لے کے آئیں, اس کو جب آپ ریہیب کریں گے تو وہ اچھا شہری بن سکتا ہے. اس کے بعد اس کی شادی کریں تو یقیناً اس کے ریزلٹ بہتر ہوں گے. ورنہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس کی وائف نہ وہ سائیکالوجسٹ ہے, نہ وہ تھراپسٹ ہے, نہ وہ کونسلر ہے, تو وہ تو الٹا اس کو دیکھ کے وہ بھی ڈپریشن میں جائے گی اور آپ ایک کی بجائے دوسری زندگی کو خراب کرنے پہ آ جائیں گے. جہاں تک ریہیب کی بات آپ نے کی, یس, ریہیب کے پروسیجرز ہیں, ریہیب کا 60 ڈیز کا ایک پراپر پروٹوکول ہے اور بڑے زبردست طریقے سے ریہیب ہو سکتا ہے. اور آج کل دیکھیں پاکستان کے اندر 2 سیکٹر کام کر رہے ہیں, ایک پبلک سیکٹر ہے, ایک پرائیویٹ سیکٹر ہے. پبلک سیکٹر کے اندر ANF کے انسٹیٹیوشن ہیں اور وہ بہت بہتر طریقے سے کر رہے ہیں. اضطراب ہومک ٹاؤن میں ان کا ادارہ ہے جس کا نام ہے ماڈل ایڈکشن ٹریٹمنٹ اینڈ ریہیب سینٹر. وہ فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ کرتا ہے اور اس کی جو بلڈنگ ہے اس ٹائم وہ 45 پیشنٹس کو ڈیل کرتی ہے. اور نیئر فیوچر میں جو ڈائریکٹر جنرل ہے اس نے انیگوریٹ کرنا ہے منسٹر کے ساتھ, انٹیریئر منسٹر کے ساتھ, اور نیئر فیوچر میں انیگوریٹ ہو جائے گا تو وہ سینٹر آف ایکسیلنس ہوگا. اس کی بلڈنگ بن چکی ہے اور اس میں تمام وہ فیسلٹیز موجود ہیں جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو میٹ کریں گی. اور اس میں خوشخبری یہ ہے ہماری قوم کے لیے کہ اس کے اندر لڑکیوں کا ٹریٹمنٹ بھی ہوگا اور لڑکوں کا بھی ہوگا اور جو انڈر 18 ہے ان کا بھی ہوگا. 3 پروفائل کے لوگ ہوں گے. اور اس ٹریٹمنٹ میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں تاکہ آپ کے ناظرین کو آسانی رہے کہ یہ 60 ڈیز کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اور جو پیشنٹ آتے ہیں ان کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. ان کے ٹریٹمنٹ کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. اس کو ماڈیول 1, ماڈیول 2 اور ماڈیول 3 کہتے ہیں. پہلے ماڈیول میں اس کو ڈیٹاکسیفائی کیا جاتا ہے تاکہ جو اس کے اندر جو کنٹینٹ ہیں اس ڈرگ کے جس کی وجہ سے وہ جو ابیوز کر چکا ہے کنٹینٹ کو, وہ جو کنٹینٹ اس کے اندر آ چکا ہے اس کو ہم نے ڈیٹاکسیفائی کرنا ہے, اس کو ختم کرنا ہے. اور دوسرے میں اس کا ریہیب 1 ہے, پھر ریہیب 2 ہے اور کاؤنسلنگ ہوتی ہے. اس کے بعد ٹریٹمنٹ کے بعد وہ پیشنٹ جاتا ہے تو اس کو فالو اپ کے لیے پھر بلایا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز, چونکہ ٹائم کی کمی اور اس پہ ہم بہت ڈیٹیل سے بات کر سکتے ہیں, لیکن ایک چیز شاید آپ نے نوٹ کی ہو کہ یونیورسٹیز میں, اسکولوں میں, کالجز میں ایک جو نمبر گیم شروع ہوئی پیرنٹس کے درمیان میں بھی کہ اتنے آپ کے نمبر ہونے چاہیے, اتنا آپ کا GPA ہونا چاہیے. تو اس میں ہمیں 2 چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ یا تو بندہ ڈرگ ایڈکٹ ہو جاتا ہے, انزائٹی میں چلا جاتا ہے, ڈپریشن میں چلا جاتا ہے, یا پھر وہ ایکسٹریم لیول پہ سوسائڈ کی طرف چلا جاتا ہے. تو موسٹلی ڈرگ کی طرف ہی ہوتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کا اس میں کیا کردار ہے کہ یہاں پر ہم اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں, پیرنٹس کی کیا رسپانسبلٹی آپ دیکھتے ہیں اس معاملے میں؟ یہ بھی آپ نے بڑا اچھا کوشچن پوچھا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی ہم انسٹیٹیوشن میں جاتے ہیں, یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, تو خاص کر یہ جو نمبر گیم ہے یہ ایک ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا اریٹینٹ ہے. اب آپ دیکھیں ہمارے جو بچے ہیں یونیورسٹی, ہماری جو ڈرگ پریولنس ہے جس کا میں نے آپ کو بتایا, جو لینڈسکیپ ہے ڈرگ کا اس ٹائم پاکستان میں, وہ 7.6 ملین ہے. جو پریولنس ہے یونیورسٹی میں وہ بہت زیادہ ہے. اب یہ بہت زیادہ پریولنس 43% کی فگر, کوئی ایک رفلی فگر ہے جو پلس مائنس ہو سکتی ہے, ایک فگر کوٹ کی جاتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ یونیورسٹی کے اندر 43% آل یونیورسٹی نہیں, پریولنس کی میں بات کر رہا ہوں, یہ جو پریولنس ہے. اب اس سیکٹر میں دیکھا گیا ہے کہ بچوں کے اوپر پریشر ہوتا ہے. سب سے بڑا پریشر یہ ہوتا ہے کہ بچے نے کہنا ہے کہ جی میرا کل پیپر ہے میتھمیٹکس کا اور میں نے ساری رات جاگنا ہے. تو ایک اپنے کولیگ کو, اپنے پیئر کو کال کرے گا, یار کوئی چیز ہے, تو وہ کہے گا یار میرے پاس نا ایک پل ہے, ایک پل ہے وہ لو تو آپ جاگو گے. وہ آئس پل ہوتی ہے. اب بچے کو نہیں پتا, ایگزوبرنس میں بچے نے جا کے وہ لے لی اور 8 10 12 گھنٹے وہ ایکٹیو رہا. لیکن پیپر دینے کے بعد جو اس کی کیفیت ہوگی تو وہ انتہائی پریشانی میں ہوگا, کیونکہ اس کے باڈی کے جو رسپانسز ہیں وہ آل ٹوگیدر چینج ہو چکے ہیں, کیونکہ اس نے آلٹر کیا مائنڈ کو جگانے کے لیے. اور وہ جو مائنڈ کو جگانا ہے ایک ان نیچرل طریقے سے, تو وہ انسان کی صحت کو ڈائریکٹلی افیکٹ کرتا ہے. سینٹرل نروس سسٹم کولیپس کر جاتا ہے. آپ کی زندگی میں سب سے امپورٹنٹ صحت کون سی ہے؟ وہ ہے آپ کی ذہنی صحت, جو مینٹل ہیلتھ ہے. مینٹل ہیلتھ ٹھیک ہے تو باقی صحت گزارا کر سکتے ہیں ہم, مینٹل ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے تو ہم گزارا نہیں کر سکتے, اور اس کی وجہ سے اس کی مینٹل ہیلتھ خراب ہوگی. آپ نے بالکل صحیح کہا, آج کل نمبر گیم کی وجہ سے, GPA بڑھانے کی وجہ سے بچے کہتے ہیں میں نے جاگنا ہے, جاگنے کے لیے وہ اس کی طرف آ جاتے ہیں. پھر
پریشر ہوتا ہے ان کی طرف سے، پیرنٹس کی طرف سے، پیئرس کی طرف سے، کزنس کی طرف سے کہ یار وہ میرے کزن نے تو نمبر زیادہ لیے، وہ تو ایم ڈی کیٹ کوالیفائی کر گیا اور میں رہ گیا، میں نے جاگنا ہے، میں نے جاگتے ہی رہنا ہے. تو اس جاگنے کے چکر میں وہ جو اس کی پریشانی ہوتی ہے کہ نمبر نہیں لے رہا تو پریشانی ہو رہی ہے، نہیں جاگ رہا پریشانی ہو رہی ہے، اس میں ڈپریشن میں آتا ہے. اور ڈپریشن کو کون فل کرتا ہے؟ ڈرگز. اور یہ ڈرگ سپلائر اور ڈرگ ٹریفکر اس گیپ کو فل کرتے ہیں، کیونکہ پیرنٹس اس سے بالکل پیچھے ہوتے ہیں، وہ ایک اندھیرے میں ہوتے ہیں، بچوں کو مانیٹر نہیں کر رہے ہوتے، بچوں کی جو ایک ڈومین ہے اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہے ہوتے، جس کی وجہ سے یہ قصور میں کہتا ہوں کہ جتنا اس ڈرگ ایڈکٹڈ ینگسٹر کا ہے اتنا ہی اس کے پیرنٹس کا قصور ہے. ڈاکٹر صاحب میرا بالکل آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ یہاں پر پاکستان میں جو پہلے رجحان تھا خواتین میں ڈرگس کے حوالے سے، استعمال کرنے کے حوالے سے اتنا زیادہ نہیں تھا. گزشتہ چند سالوں سے آپ یہ رجحان کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ کتنا زیادہ بڑھ چکے اور کس قسم کی جو ڈرگز ہے وہ استعمال کرتی ہے؟ مجھے تھوڑا سا اس کا جی میں مختصر جواب دیتا ہوں. بڑا یہ بھی آپ نے چونکہ ہمیں اس کی پریشانی ہے کہ نپولین نے کہا تھا کہ گیو می گڈ مدرس آئی ول گیو یو دا گڈ نیشن. تو ہمارے لیے اچھی مدرس کا، ہماری جین زی کی جو لڑکیاں انہوں نے فیوچر میں مدرس بننا ہے، تو ان کے لیے بہت امپارٹنٹ ہے کہ ان کی مینٹل ہیلتھ کا خیال کیا جائے. آپ نے بالکل صحیح آئیڈینٹیفائی کیا، ڈیٹا اویلیبل ہے کہ لڑکیوں کے اندر یہ ٹرینڈ بڑھتا جا رہا ہے، اسپیشلی آئس. اس ٹائم جو آئس کی پریویلنس ہے ینگسٹر کے اندر، وہ لڑکیوں میں ریشو 60% ہے اور بوائز میں یا ان میں جو میل اسٹوڈنٹس ہیں ان میں 40% ہے. اب یہ ریشو بھی آپ دیکھ لیں. اس کے علاوہ کوکین کا ایک جو ٹرینڈ چل پڑا ہے وہ لڑکیوں میں بہت زیادہ چلنا شروع ہو گیا. اوپیائڈ کا جو ٹرینڈ ہے وہ لڑکیوں میں زیادہ شروع ہو گیا ہے. اب یہ جو ہماری سوسائٹی آج سے 3 ڈیکیڈز 4 ڈیکیڈز پہلے ہم نے کبھی کسی خاتون کو اسموکنگ کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور اگر کوئی دیکھا بھی تو وہ کوئی ایک انہونی چیز تھی، سماجی طور پہ اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا جاتا تھا. بالکل صحیح. اب کیا ہو رہا ہے کہ اب یہ ساری ڈرگز جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، یہ گرلز میں، یہ لڑکیوں میں اس کی پریویلنس بوائز سے زیادہ ہے، اور یونیورسٹی کو لڑکیاں جو ہیں وہ زیادہ ہے. اب آپ دیکھیں ویپ کی ایک چھوٹی سی بات کرتا چلوں ویپ کے بارے میں تاکہ اویئرنیس زیادہ ہو جائے. ویپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی ویپ تو ایک کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو یہ اسموکلیس ہے، یہ آپ اسٹائل کے لیے پی سکتے ہیں. حالانکہ اس کے اندر جو پاڈ ہے اس کے اندر پیورلی کیمیکلز ہیں، اس کے اندر جو نیکوٹین مقدار ہے وہ 20 سگریٹ سے زیادہ ہے، اور وہ ڈائریکٹ امپیکٹ کرتی ہے آپ کے برین کو. اور وہ لڑکیاں سب سے زیادہ ویپ استعمال کری ہوتی ہیں. اب اس لڑکیوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ کے لیے جو ویپ ہے نا وہ آپ کی فالٹ لائن ہے. پلیز اپنے اسٹیکس بنانے کے لیے، تصویریں بنانے کے لیے، سوشل میڈیا پہ لگانے کے لیے یہ نہ کریں. ایک دفعہ آپ نے ویپ کا استعمال کیا تو آپ ایڈکشن کے چانسز ہیں، کیونکہ وہ آپ کا گیٹ وے ہے. تو فار گاڈ سیک ان ساری چیزوں میں لڑکیوں کے لیے درخواست ہے کہ آپ نے فیوچر کی مدر بننا ہے، آپ نے فیوچر کی نیشن کو بنانا ہے، تو ڈونٹ گو ٹو دیٹ ریڈ ایریا. ڈاکٹر صاحب آپ سے تفصیلی بات انشاءاللہ دوبارہ بھی ہوگی، اور اس حوالے سے چونکہ ایک سماجی مسئلہ ہے جس میں والدین کے ساتھ پورا معاشرہ جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، تو انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بھی ملاقات ہوگی. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.